खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 5 बाब 20 ता 26 आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारी रोशनी फकीयों और फरीसियों की रास्ते से ज्यादा ना हो। तुम आसमान की बादशाही में हरगिज न दाखिल होगे। तुम सुन चुके थे हो कि अगलों से कहा गया था कि तू खून मत कर, और जो कोई खून करे वो अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से हो और वो अदालत में सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को राका कहे वो अदालत आलिया में सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहे वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। बस अगर तू कुर्बानगाह के पास अपनी नजर ले जाए और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नजर कुर्बानगाह के सामने छोड़ कर चला जा। पहले अपने भाई से मिल कर तब आके अपनी नजर गुजरान। जब तक कि तू अपनी मुद्दई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर। तना हो कि मुद्दई तुझे मुंसफ के हवाले करे और मुंसफ तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी अदा ना करेगा, वहां से हरगिज न छूटेगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिन, रोज़ों के बाबरकत अयाम में रोज़ों के दूसरे जुमे की इबादत में शामिल हैं, और रोज़ों के अयाम हमें मसीह खुदावंद के दुखों पर ध्यान ज्ञान करने और हमेशा खुदा के साथ वफादार रहने की दावत देते हैं कि हम सलीब से क्या पैगाम हासिल करते हैं। और मसीह खुदावंद की जिंदगी हमें प्यार करना सिखाती है। उसने सलीब उठाई प्यार के लिए, क्योंकि वो हमें प्यार करता है, और उसने इस मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए बारी सलीब उठाई। उसने दुख बर्दाश्त किए प्यार की खातिर, कि वो हमें प्यार करता है। और इशाया नबी के हिस्से में लिखा है कि वो खताकारों के साथ शुमार किया गया हमारे गुनाहों की खातिर, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। वो सब कुछ बर्दाश्त करता है, कोड़े बर्दाश्त करता है, सलीब बर्दाश्त करता है, सारी परेशानियां, दुख, तकलीफें, जुल्म बर्दाश्त करता है, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। तो रोज़ों के अय्याम हम सब को दावा देते हैं कि हम खुदा को कितना प्यार करते हैं और उसके लिए कितना बर्दाश्त करते हैं। बातों को बर्दाश्त करना, सोच को बर्दाश्त करना और माफ करना। इसके साथ साथ आज की पहली तलावत में खुदा हमसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि शरीर जो है अपनी बुरी रवज को छोड़े, माफी मांगे, एतराफ करे, तौबा करे। शरीर यानी पहले ही वो शरारती है, गुनाह में है, मगर उसके लिए मौका है
خدا اس کے چاہتا ہے کہ اب وہ اپنی شرارتوں کو چھوڑ دے، بدی کو چھوڑ دے اور توبہ کرے. یہ ہے خدا کہ اگر زندگی گناہ لودہ ہے، خدا سے دور ہے، تو اب وہ بدی کو چھوڑے. خدا یہ چاہتا ہے جتنے گناہ ہو چکے، بدی ہو چکی، شرارتی ہو چکی، اب ان سے کنارہ کریں، چھوڑ دیں. خدا کی خوشی اس میں ہے کہ شریر اپنے برے کاموں کو چھوڑے اور معافی مانگے، اعتراف کرے، توبہ کرے اور خدا کے ساتھ زندگی گزارے، خدا کی محبت کو پہچانے اور پھر وہ زندگی پائے. اور آج کی انجیل پاک میں بھی کہ اگر تو نے بدی کی ہے، گناہ کیا ہے، تیرا بھائی ناراض ہے، تو پھر تیری دعا نہیں قبول ہوگی، قربانی نہیں قبول ہوگی. پہلے جا کے صلح کر، معافی مانگ، اعتراف کر. اس کے ساتھ ساتھ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم معافی نہیں مانگتے، توبہ نہیں کرتے. ایک طرف دعا کرتے رہتے ہیں، دوسری طرف گناہوں کو جاری رکھتے ہیں. تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہے، معافی مانگنے، تاکہ ہماری دعائیں سنی جائیں، ہماری عبادت قبول ہو اور خدا ہمیں برکت دے. تو ہمیں معافی اور اعتراف کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا صبح کے وقت بھی 6 بجے بھی بڑے لوگوں نے اعتراف کیا، ہر جمعرات کو بھی، اور جمعے کو مارننگ میں بھی لوگ آتے ہیں، اور اس وقت بھی. اور آج بڑے نوجوان بچوں نے بھی اعتراف کیا ہے، بڑے نوجوان بچوں نے. تو یاد رکھیں اعتراف کا ساکرامنٹ ہمیں پاک کر دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، نیا کر دیتا ہے. خدا نے انسان کو بنایا تاکہ وہ نیک رہے، پاک رہے، اور ہمارے گناہ ہمیں ناپاک کر دیتے ہیں. تو ہمیں اعتراف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پاک صاف ہو سکیں. اعتراف سے یاد رکھیں ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اعتراف سے ہمیں کامیابیاں ملیں گی، اعتراف سے جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اعتراف سے ہماری زندگیوں میں خوشحالی رہے گی، اور اعتراف سے ہم ذہنی سکون پائیں گے، برکت حاصل کریں گے، خوشی حاصل کریں گے، سکون حاصل کریں گے، بالکل پاک صاف ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیں اعتراف کرنے کی ضرورت ہے. روزوں کے دوسرے جمعے کے موقع پر ہم نے پہلے جمعے پر مسیح خداوند کے صلیبی کلمات پر غور کیا، اور آج دوسرا جمعہ ہے تو مسیح خداوند کے دوسرے صلیبی کلمے پر غور کرتے ہیں. جو لوکا رسول کی انجیل میں لکھا ہے، تو 23ویں باب میں اور یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ مسیح خداوند کے الفاظ جو ہیں یہ ہمیں طاقت دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی زندگی کا پیغام دیتے ہیں. مسیح خداوند نے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو مسیح خداوند کے یہ الفاظ نئی زندگی کا پیغام دیتے ہیں، نئی زندگی کا، اندھیرے سے روشنی کا پیغام دیتے ہیں، ہلاکت سے زندگی کا پیغام دیتے ہیں، غلامی سے آزادی کا پیغام دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی خوشی کا پیغام دیتے ہیں. یہ مسیح خداوند کے الفاظ ہیں. لوکا رسول کی انجیل اس کے 23ویں باب کی 43ویں آیت میں ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یسوع کے الفاظ ایک ڈاکو کے لیے ہیں، گناہ گار کے لیے ہیں، جس نے گناہ کیے ہیں اور بے شمار گناہ کیے ہیں. ایک ڈاکو ہے جس نے گناہ کیے اور بے شمار گناہ کیے ہیں، اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ گناہوں میں گزار دیا ہے. اور یہ اس کے الفاظ ہے کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ ایک گناہ گار شخص کے لیے ہیں، ایک ڈاکو کے لیے ہیں جس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ گناہوں میں گزارا. یہ اس کے لیے رحم کے الفاظ ہیں، زندگی کے الفاظ ہیں. کیوں؟
کیونکہ اس نے اعتراف کیا ہے. اعتراف کیا ہے کہاں پر؟ صلیب پر. صلیب پر اعتراف کیا ہے. تو یاد رکھیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی وقت جب آپ اپنی زندگی میں ریئلائز کرتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے خدا کے رحم کی ضرورت ہے اور خدا میرا نجات دہندہ ہے، تو جب بھی ہم پہچان لیتے ہیں، جان جاتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیں ہمارے لیے اسی وقت رحم کے دروازے کھل جاتے ہیں. اسی وقت ہمارے لیے رحم کے دروازے کھلتے ہیں. بس صلیب پر ہے، مرنے کے قریب ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، اور اس نے یسوع کو پہچانا ہے. بالکل کنارے پر ہے، زندگی کے کنارے پر، یہاں پر جہنم میں جانے کے لیے، مگر فردوس کو چن لیتا ہے، پا لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے مسیح خداوند کی طرف نگاہ کی، یسوع کی صلیب کی طرف دیکھا ہے، اور صلیب کا پیغام معافی کا پیغام ہے، صلیب کا پیغام محبت کا پیغام ہے، اور صلیب کا پیغام نئی زندگی کا پیغام ہے. یسوع کی طرف دیکھ لیا ہے. زندگی، ساری زندگی گناہ میں گزاری، یسوع کو پہچانا. 2 ڈاکو تھے صلیب، مسیح خداوند کے دائیں اور بائیں 2 ڈاکو تھے، مگر ایک کو ہی فردوس کیوں ملا؟ ایک کو ہی زندگی کیوں ملی؟ ایک کو ہی معافی کیوں ملی؟ کیا دوسرے نے معافی نہیں مانگی؟ کیا دوسرا نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی زندگی پا جائے؟ 2 ڈاکو تھے مسیح خداوند کے ساتھ صلیب پر. دونوں کی خواہش تھی کہ بچ جائیں، دونوں کی خواہش تھی، دونوں نے اپیل کی، دونوں چاہتے تھے کہ ہم زندگی پا جائیں، مگر مانگنے کے انداز میں فرق ہے. غور سے سنیں، مانگنے کے انداز میں. جب آپ لوکا رسول کی کا 23واں باب پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ ایک ڈاکو نے کیا کیا؟ تانا دے کر کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، ہمیں بھی بچا، کیا تو خدا کا بیٹا نہیں ہے؟ ہمیں بھی بچا. اور دوسرے نے کیا کہا؟ مانگ یہ بھی رہا ہے کہ میں بھی بچ جاؤں، اے خدا اپنے آپ کو بچا، ہمیں بھی بچا. یعنی بچنا یہ بھی چاہتا ہے، زندگی یہ بھی لینا چاہتا ہے، زندگی یہ بھی لینا چاہتا ہے. اور دوسری طرف دوسرے ڈاکو نے، کیا تجھے خدا کا خوف نہیں؟ ان الفاظ میں کہ خدا منصف ہے، وہ انصاف کرتا ہے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، مگر ہماری سزا جو ہے وہ واجبی ہے. ہم نے سزا، ہم نے گناہ کیا ہے، یہ سزا جو مل رہی ہے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. یہ اپنے گناہوں کو قبول کر رہا ہے، اور دوسرا اپنے گناہوں کو مان ہی نہیں رہا، قبول نہیں کر رہا. اس نے اپنے گناہوں کو قبول کیا، گناہوں کو مانا، اور کہا اے یسوع، یعنی اے نجات دہندہ. یسوع مسیح کا مطلب ہوتا ہے نجات دہندہ، بچانے والا، زندگی دینے والا. جب تو اپنی بادشاہی میں جائے، یعنی جب فرشتے نے مقدس مریم کو پیغام دیا کہ اس کی بادشاہی کا کرنا ہوگا، جب تو اپنی بادشاہی میں جائے. یسوع بادشاہ ہے کائنات کا، کائنات کا بادشاہ ہے. جب تو اپنی بادشاہی میں جائے، قبول کرتا ہے کہ تیرے پاس اختیار ہے زندگی دینے کا، تو بادشاہ ہے. جس طرح ہمارے باپ کی دعا میں پڑھتے ہیں کہ تیری بادشاہی آئے، اے خدا تیری بادشاہی آئے، ہم تیری بادشاہی چاہتے ہیں. تو جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد رکھنا. اقرار کرتا ہے. مسیح خداوند نے دیکھا کہ اس نے اپنے گناہوں کو بھی قبول کیا ہے، میرا بھی اقرار کیا ہے، یہ اس نے مجھے پہچانا ہے کہ میں کون ہوں. تو جو یسوع کو پہچان جاتا، پطرس نے یسوع کو پہچانا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے کہا کہ میں اس کے لیے، تو کیفا ہے اور میں اس چٹان پر کلیسیا بناؤں گا. اس سے بہت بڑی برکت ملی. تو یسوع کی پہچان کرنا، یاد رکھنا، پہچانا کہ میرے لیے یسوع کون ہے. یوحنا کے انجیل میں مسیح خدا نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، زندہ پانی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں. تو ہمیں یسوع
کو پہچاننا ہے. جو یسوع کو پہچان جاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے. اور اس ڈاکو نے صلیب پر پہچانا ہے. یاد رکھیں کہیں بھی جب بھی یسوع کو پہچان جائیں گے تو زندگی دوبارہ سے مل جائے گی. جب بھی معافی مانگیں گے, جتنے بھی سال مہینے دن گناہوں میں گزارے ہیں, یہاں پر مسیح خدا نے اسے یہ نہیں پوچھا تو نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی, کبھی یاد نہیں آئی, کبھی معافی نہیں مانگی, کبھی احساس نہیں ہوا, کبھی رحم نہیں مانگا, اب صلیب پر جا کر مانگ رہا ہے. تو جب بھی, کیونکہ خدا محبت ہے اور اس کی بہت بڑی خوبی الہی خوبی ہے معاف کرنا, وہ رحیم ہے, وہ معاف کرتا ہے. تو یاد رکھیے ہمیں بھی جب بھی ہم اس کے حضور جھکتے ہیں جیسے بھی ہوں, بس اپنا آپ خدا کو دکھانا, بتائیں اپنا آپ دکھائیں خدا کو, اپنا دکھ بتائیں, اپنے گناہ بتائیں, تو خدا جو ہے معاف کرے. لوکا رسول کی انجیل کے 18ویں باب میں ایک فریسی بھی دعا کرنے گیا, ایک معاصر بھی. فریسی نے اپنا آپ نہیں دکھایا, اس نے کہا میں تو بہت اچھا ہوں, اپنے آپ کو گناہ گار مان ہی نہیں رہا. دوسری طرف ایک معاصر کہتا ہے کہ خدا میں گناہ گار ہوں, اس نے اپنا آپ پورا دکھایا خدا کو کہ میں گناہ گار ہوں, ایسا ہوں, میں ایسا ہوں, گناہ گار ہوں. تو خدا نے اس پر رحم کر دیا. تو ہم اپنا آپ خدا کو دکھائیں, بتائیں, تو پھر ہم خدا کا رحم پائیں گے, برکت پائیں گے. اور اس نے, خدا نے اس کی دعا کو سنا, اس پر رحم کر دیا. اور اسے یسوع نے وعدہ کیا کہ آج ہی یار نے آ کے کہا کہ میری بیٹی مرنے کے قریب ہے, میرے ساتھ چل. یسوع نے یہ نہیں کہا پھر جاؤں گا, آج ہی فوراً اسی کے ساتھ چلا. یاد رکھیں فوراً خدا جو ہے رحم کرتا ہے, فوراً. یسوع مسیح نے صلیب پر کہ آج ہی تو میرے ساتھ, آج ہی, دیر نہیں ہے, رحم کے لیے دیر نہیں ہے. بس معافی مانگ لیں, یسوع کو پہچان لیں, اس کی محبت کو پہچان لیں, اور صلیب کے پیغام کو یاد رکھیں. وہ صلیب پر ہے ہمارے لیے, صلیب پر ہمارے لیے ہے, پیار کے لیے ہے, محبت کے لیے ہے, رحم کے لیے ہے, معافی کے لیے ہے. بس اس کے صلیب کو دیکھیں گے تو رحم پا جائیں گے. اس نے اس یسوع کی صلیب کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب تو اپنی باش میں جائے. یسوع مسیح نے بات, میں تجھے سچ کہتا ہوں آج بھی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو ہمیں بھی ہمیشہ خدا کا رحم, معافی مانگیں. جب بھی رحم مانگیں گے تو خدا کے رحم کو پائیں گے. وہ رحیم ہے, وہ معاف کرتا ہے. اور معافی مانگنے سے ہی ہماری زندگی میں کامیابیاں ملیں گی. یاد رکھیں کامیابیوں کے دروازے کھلیں گے, رحم کے دروازے کھلیں گے, برکتوں کے دروازے کھلیں گے. تو روزوں کے ایام میں ضرور وقت نکالیں خدا سے رحم مانگنے کے لیے, خدا سے معافی مانگے, خدا سے رحم مانگے. اور خدا کی خوشی اس میں ہے کہ وہ شریر اپنے بری روشوں کو چھوڑے, گناہوں کو چھوڑے, بدی کو چھوڑے, معافی مانگے, اعتراف اور زندگی پائے, پاک صاف ہو جائے. اعتراف ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتا ہے. تو ڈاکو نے اعتراف کیا صلیب پر, تو خدا کے ساتھ جڑ گیا. آج ہی فردوس میں ہوگا, زندگی میں ہوگا. یہ فردوس کون ہے؟ خود یسوع. تو میرے ساتھ ہوگا آج ہی. تو خدا ہمیں بھی نئی زندگی کا جو ہے یاد رکھیں وعدہ کرتا ہے, دینا چاہتا ہے. آئے ہم اس کے قریب جائیں, معافی مانگیں, رحم کو پائیں, نئی زندگی کو پائیں, برکت کو پائیں, تاکہ خدا کے ساتھ جڑے رہیں. تو روزوں کی برکت یا میں خدا سے فضل برکت مانگیں تاکہ اس کے رحم کا تجربہ کریں, یسوع کو پہچانیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. مسیح خدا ان کے وسیلہ سے آمین.